اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ गुज़िश्ता सबक में हमने ग़ज़वा उहद के हवाले से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शुजाअत और बहादुरी के किस्से कुछ पढ़े थे, और जो हमने सबक ख़त्म किया था वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी का किस्सा था। और उसके साथ साथ जो बिल्कुल आखिर में हमने कल गुज़िश्ता सबक में पढ़ा वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू सुफियान के बारे में एक मुकालमा था, जो कि उन दोनों का आपस में एक मुकालमा था, जो हमने तफसील से जो सीरत की किताबों में लिखा हुआ है उस पर जो है वो रोशनी डाली थी। तो आज हम अपना सबक शुरू करते हैं, और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की इस जंग के अंदर शुजाअत और बहादुरी और शहादत के कुछ किस्से हैं जो कि किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी का किस्सा जो हमने पढ़ा है। उसके बाद उनकी जो लाश थी उसका मुसला किया गया, और उसके बारे में हमने पढ़ा कि वाशी बिन हर्ब ने उनको कत्ल किया, शहीद किया, और उसके बाद उनके नाक कान वगैरह काटे गए, और फिर हिंदा जो थी उन्होंने उनका कलेजा वगैरह निकाल कर चबाया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जो लाशें थी उनकी तलाश के लिए मैदान उहद में निकले। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो आपको पता लगा कि आपके चचा, आपके महबूब चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इस जंग में, इस मार्के में शहादत का रुतबा जो है वो पा चुके हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाश की तलाश में मैदान उहद में निकले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखा कि एक लाश पड़ी हुई है किसी की, और उसके नाक कान वगैरह कटे हुए हैं, और उनका पेट और सीना वगैरह भी चाक हुआ हुआ है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब जाकर देखा तो आपको ये अंदाजा हो गया कि ये आपके महबूब चचा का लाशा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस लाश के पास पहुंचे, और आप दीदा हो गए, और आप बहुत बेख्तियार रोए, बहुत ज्यादा आपका दिल भर आया इस मामले पे। और आपने ये फरमाया, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को ये फरमाया कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो, जहां तक मुझे मालूम है तुम बहुत बड़े मुखय्यर यानी सखी थे, खर्च करने वाले थे, और अल्लाह ताला के रास्ते में सिला रहमी करने वाले थे। अगर सफिया के हुज़्न और मलाल का मुझे रंज ना होता। सफिया कौन है? सफिया हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। तो अपनी फूफी का और उनकी बहन का नाम सफिया लेकर ये उनसे कहा कि अगर सफिया के रंज और मलाल का, हुज़्न और मलाल का मुझे रंज ना होता तो मैं तुम्हें इसी तरह छोड़ देता और तुम्हें दफनाता ही ना, ताकि परिंदे आते और तुम्हारा जो है वो लाशों से तुम्हें खा जाते, और फिर क्यामत के दिन तुम उन्हीं के पेटों से तुम्हारे अज्जा को इकट्ठा करके तुम्हें बनाया जाता। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर ये फरमाया। और फिर इसी जगह नबी नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर एक कसम खाई थी। इस जगह पर आपकी लाश के पास खड़े होकर ये कसम खाई थी कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने काफिरों पर गलबा अता फरमा दिया तो तेरे बदले में हमजा मैं 70 काफिरों को कत्ल करूंगा और उनका मुसला करूंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर कसम खाई। तो अभी आप इस जगह से हटे ही नहीं थे कि ये आयत जो आपके सामने स्लाइड में है ये नाजिल हुई थी इस मौके के ऊपर, जब आपने कसम खाई। अभी आप उस जगह से हटे नहीं थे। ये आयत कुरान पाक की जो है अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। और इस आयत में क्या है? इस आयत में अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम बदला लेना चाहो तो उतना ही बदला लो, उतना ही बदला लो जितना ही तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई है, उससे ज्यादा बदला ना लो। और अगर तुम सब्र करो तो अलबत्ता वो बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। और आप सब्र कीजिए, और आपका सब्र करना महज अल्लाह की मदद और तौफीक से है। और आप गमगीन मत होइए, और उनके मकर से आप तंगदिल ना हो। तहकीक अल्लाह ताला सब्र वालों को और नेकोकारों को पसंद भी करते हैं और उनके साथ भी हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाया और आपको सब्र करने का फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया? इस मौके पर सब्र फरमाया, और जो कसम खा चुके थे आप उसका आपने बाद में कफारा अदा किया, और अपना इरादा जो था ये फसख कर दिया। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जब हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की डेड बॉडी को नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप अलैहिस्सलाम जो है वो इतना रोए कि आपकी हिचकी जो है वो इस मौके पर जो है बंद गई। और इस मौके पर आपने फरमाया था कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक तमाम शहीदों का जो सरदार होगा वो हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस मौके पर आपने उनको ये फरमाया था कि सैयदुश शुहदा का जो लक़ब मिला था
وہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی لقب سے پھر مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ مختلف صحابہ کی قربانیوں کے قصے، جس میں ایک قصہ ہے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس سے پہلے ہم عبداللہ ابن جہش، جو سیکنڈ نمبر پہ ہے، عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا قصہ اور ان کی بھی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا، تو ان کا قصہ جو ہے وہ کتابوں میں آیا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا قصہ کیا تھا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اس جنگ میں، اگلے دن جنگ تھی، اس سے ایک دن پہلے آپ نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ایک ملاقات کی، اور سعد سے کہا کہ سعد آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا مانگتا ہوں، تم بھی دعا مانگو، تم میری دعا پر آمین کہنا، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔ تو سعد نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آ جائیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ایک گوشے میں جا کر الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے دعا مانگی، میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، چل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہے، ایسا میرے مقابلے میں غضب ناک اور دہشت ناک قسم کا کافر جو ہے میرے مقابلے میں آپ سامنے کر دیں میرے، اور اس سے میرا مقابلہ کروائیں کل، اور نہایت شجاعت سے اور دلیری سے وہ مجھ سے لڑے، اور میں بھی نہایت شجاعت سے اور دلیری سے اس سے لڑوں۔ یہ سعد بن نبی وقاص اپنی دعا مانگ رہے ہیں، اور یا اللہ پھر آپ مجھے اس پر فتح عطا فرمائیں، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا سامان جو ہے وہ اس سے چھین لوں۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا مانگی تو عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ آمین کہا، اور پھر عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی دعا کیا تھی۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، یا اللہ کل میرا ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بڑا ہی سخت ہو، زور آور ہو، غضب ناک ہو، میں اس سے مقابلہ کروں، وہ مجھ سے مقابلہ کرے، وہ مجھ سے دلیری سے اور شجاعت سے لڑے، میں اس کے ساتھ دلیری اور شجاعت سے پیش آؤں، یہاں تک کہ وہ مجھ پر حاوی ہو کر مجھے قتل کر دے، وہ مجھے قتل کر دے، اور پھر میری ناک اور میرے کان وہ کاٹ دے، اور یا رب ذوالجلال، کل جب میری قیامت میں آپ سے ملاقات ہو تو یا اللہ جب آپ مجھ سے پوچھیں کہ عبداللہ تیرے یہ ناک کان کہاں گئے، یہ کیسے کٹ گئے، اس وقت میں آپ سے کہوں کہ یا اللہ یہ آپ کے راستے میں اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کٹے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے یہ فرمائے کہ ہاں عبداللہ تو نے سچ فرمایا، تو نے سچ کہا۔ تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اس پر میں نے آمین کہا، اور پھر سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش کی جو دعا تھی نا وہ میری دعا سے بہت بہتر تھی، مجھے بعد میں اس کا اندازہ ہوا کہ ان کی دعا کتنی زبردست دعا تھی جو ان کی دعا تھی۔ بہرحال سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی دعائیں قبول کر لی۔ اگلے دن جب ہمارا مقابلہ ہوا کفار سے، تو میرے مقابلے میں بھی ایک بڑا دلیر قسم کا نوجوان آیا کفار کی طرف سے، اور اس بڑے سخت کافر کو میں نے بڑی جمع مردی سے، بہادری سے، شجاعت سے اس کو قتل کر دیا۔ تو اور اسی طرح ہوا عبداللہ ابن جہاش کے ساتھ کہ عبداللہ ابن جہاش کا مقابلہ بھی بڑے دلیر قسم کے کافر سے ہوا، اور اس کافر نے پھر ان کو شہید کر دیا، اور ان کے ناک بھی کاٹ دیا اور کان بھی ان کے کاٹ دیے۔ تو اس موقع پر ایک تابعی ہے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ ابن جہاش کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں اور ان کے ناک اور کان جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں، جس طرح اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھیں گے کہ اے عبداللہ تیرے ناک کان کس نے کاٹے، کیسے کٹے، تو میں کہوں کہ یا اللہ یہ آپ کے راستے میں کٹے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں تو نے سچ کہا۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ تو یہ ایک آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ، قربانی کا، شجاعت کا، دلیری کا، اور فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کمال جذبہ ہے یہ کہ اپنا تن من دھن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جو ہے مبارک دین پر جو ہے انہوں نے لگا دیا۔ تو یہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے سیرت کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے عبداللہ بن عمر بن حرام کی شہادت، اور اس کے بعد ہم سعد بن ربیع انصاری کی شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی شہادت ہوئی اور ان کا بھی مسئلہ کیا گیا، یعنی ان کے بھی ناک کان وغیرہ اس جنگ میں کاٹے گئے کفار کی طرف سے۔ اور یہ عبداللہ بن عمر بن حرام کون ہے؟ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کے والد ہیں، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ تو جو ہے نا جابر کے نام سے صحابہ کے ملتے ہیں شخصیات، ایک ایک دونوں کا نام جابر بن عبداللہ ہے۔ ایک جو زیادہ جن کے نام کی روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں حضرت جابر وہ اور ہیں، اور یہ جابر جو ہیں جن کے والد ہیں یہ عبداللہ بن عمر بن حرام یہ اور ہے۔ تو جابر بن عبداللہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام، ان کا پورا نام اس طرح لیا جاتا ہے تاکہ وہ دو جو الگ الگ ہیں ان میں شناخت ہو سکے۔ تو بہرحال ان کے والد کی جو ہے شہادت کا قصہ وہ بھی اس احد کے موقع پر پیش آیا، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے باپ جو ہے نا وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور ان کا مسئلہ بھی کفار کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کا مسئلہ کیا گیا ناک کان ان کے کٹے ہوئے تھے، تو جب ان کی لاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی گئی تو ان کی لاش پر کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑے کو اٹھا کر نہ دیکھنا چاہا اپنے باپ کا چہرہ، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھنا چاہا تو صحابہ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ میں نے دوبارہ دیکھنا چاہا تو صحابہ نے پھر دوبارہ مجھے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو۔ لیکن جب میں نے تیسری دفعہ میں نے کپڑا اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس کو جو ہے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے دو۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کی۔ یہ کہتی ہیں کہ میری پھوپھی، ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر، کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے دیکھا میری باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو بہت رونے لگی، بہت زیادہ رونے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو کیوں روتی ہے؟ اس پر تو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے اپنے پروں سے، تیرے بھائی کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے، تو کیوں روتی ہے؟ اور پھر ان کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ کہنا کہ تیرے بھائی کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، یہ ان کو تسلی دینے کے لیے بھی تھا، ان کو خوشی پہنچانے کے لیے بھی تھا کہ وہ اتنی بڑی تمہارے بھائی کو یہ سعادت ملی ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ فرشتوں نے ایسا اعزاز اور اکرام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو آگے انشاءاللہ اور زیادہ بہتر معاملہ ہوگا۔ تو اس پر ان کو پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے پھر ان کو تسلی ہوئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد نا میں بڑا شکستہ حال تھا، بہت زیادہ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا اور میں بڑا ہی پریشان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا ایک مرتبہ اور کہنے لگے، نبی علیہ السلام کہنے لگے اے جابر تجھے کیا ہوا ہے؟ میں تجھے بڑا شکستہ دل پاتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ احد میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، بہت زیادہ قرضہ ہے میرے سر کے اوپر، میرا باپ بھی نہیں رہا، تو میرے سر پر قرضہ بھی ہے اور میرے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے، میری بہنوں کی، میری والدہ کی، میرے گھر والوں کی میرے پر ذمہ داری بھی ہے، اور میرے باپ اس طرز پہ شہید ہوئے ہیں کہ بہت سارا آل و عیال کا قرضہ میرے پر چھوڑ گئے ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوں اس حوالے سے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے یہ فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں ایک؟ تو جابر بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بالکل مجھے خوشخبری سنائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ دنیا سے آج تک گئے ہیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا اور زندہ کر کے کبھی ان سے کلام نہیں کیا، لیکن تیرا باپ وہ واحد شخص ہے کہ جب اس کو شہید کیا کفار نے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ اور بالمواجہ، یعنی اپنے سامنے جو ہے ان کو کھڑا کیا اور ان سے کلام کیا، اور یہ کہا کہ اے میرے بندے اپنی کوئی تمنا میرے سامنے پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام کو اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ کہا کہ اے جو ہے عبداللہ، تو اپنی کوئی تمنا اگر تیری ہے تو میرے سامنے تو پیش کر۔ اور تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے باپ نے، جابر پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کہا؟ تو کہنے لگے تیرے باپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، تمنا میری یہ ہے کہ پھر دوبارہ آپ مجھے زندگی دے دیں اور میں پھر اسی طرح آپ کی راہ میں لڑتا ہوں اور پھر دوبارہ جو ہے اسی طرح سے آپ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ دوبارہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ تو یہ اعزاز بہرحال ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو عبداللہ بن عمر بن حرام کہتے ہیں کہ احد سے پہلے، احد کے اس واقعے سے پہلے نا میں نے خواب بھی دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا دیکھا تھا کہ وہ میں نے خواب دیکھا ایک شخص کو، مبشر بن عبد المنذر کو خواب میں دیکھا اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ
تم بھی عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو. یہ صحابی تھے، یہ بھی شہید ہو گئے تھے کسی غزوے میں. ان کے بارے میں ان کو دیکھا، اور یہ عبداللہ بن حرام سے کہہ رہے ہیں، عمر بن حرام سے، کہ اے عبداللہ، عنقریب تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو. میں نے کہا تم کہاں ہو؟ انہوں نے پوچھا اس سے تم کہاں ہو؟ کہنے لگے جنت، جب میں جنت میں ہوں. جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں. میں نے کہا تم تو بدر میں قتل نہیں ہو گئے تھے؟ مبشر نے کہا ہاں، لیکن پھر میں زندہ کر دیا گیا، یعنی پھر جنت میں مجھے زندہ کر دیا گیا. تو جب یہ خواب عبداللہ بن عمر بن حرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن حرام، تیرا یہ خواب تیری شہادت کی تعبیر ہے کہ تجھے شہید کر دیا جائے گا. تو اس کی تعبیر جو ہے وہ شہادت ہے. تو یہ ان کا واقعہ اس طریقے سے کتابوں میں ملتا ہے. سعد بن ربی انصاری کا واقعہ وہ آپ کے سامنے شہادت کا رکھتے ہیں کہ ان کی شہادت کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا. اچھا جی، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے سعد بن ربی کی شہادت کی نا. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان کے اندر صحابہ سے ان کے بارے میں پوچھا کہ سعد بن ربی کی طرح نظر نہیں آ رہے، سعد بن ربی کو ڈھونڈو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور میں میدان احد میں چلا گیا. ایک ایک لاش کو، کوئی لاش الٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی سیدھی پڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے لوگ قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں تو مختلف طرح کی حیت میں زمین پر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو الٹی پڑی ہوئی لاشیں تھیں میں ان کو سیدھا کرتا، دیکھتا کہ یہ سعد بن ربی تو نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، زندہ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. کہتے ہیں میں ایک ایک لاش کے پاس جاتا رہا، ٹٹولتا رہا، سیدھا کرتا رہا، دیکھتا رہا. کہتے ہیں کہ میں ایک لاش کو جب میں نے سیدھا کیا، ایک شخص زمین پر اوندھا لیٹا ہوا تھا، جب میں نے اس کو سیدھا کیا تو وہ سعد بن ربی تھے، لیکن وہ بھی زندہ تھے، اور کچھ سانس ان کے باقی تھے، اور ان میں کچھ زندگی کی رمق تھی. اور وہ جیسے ہی میں نے ان کو سیدھا کیا تو ان کو میں نے ان کو تلاش کر لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا، زید بن ثابت کو جب بھیجا ان کی تلاش کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس کو بھی سعد بن ربی مل جائیں اس کو میرا سلام کہنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے کہ جو سعد بن ربی کو پائے اس کو میرا سلام کہے، اور یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس وقت کیسا پا رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو. تو زید بن ثابت کہتے ہیں جب مجھے سعد بن ربی کی وہ مل گئے، جنگ میں زخمی تھے اور ان میں زندگی کچھ رمق باقی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے، 70 سے زیادہ زخم. تو کہتے ہیں کہ وہ شدید زخمی تھے. اس موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو انہوں نے مجھے دیا تھا، میں نے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیغام سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب سعد بن ربی نے یہ سنا تو سعد بن ربی نے بھی مجھے جواب دیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام، تم پر بھی سلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، مجھے اس وقت جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور زید بن ثابت سے کہنے لگے کہ میری قوم سے یہ کہنا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے کوئی شخص بھی زندہ رہا، آنکھ کی پلک جھپکنے کے بقدر تم میں سے، میری قوم میں سے کوئی شخص زندہ رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ گئی، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچنے دینا. ابھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس موقع پر جو ہے انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن ثابت نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، سعد بن ربیعہ نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور یہ پیغام بھی اپنی قوم کے لیے دیا ہے، اور یہ ان کے الفاظ تھے. تو بلکہ اس موقع پر سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کی زید بن ثابت سے، اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دینا کہ میں مر رہا ہوں، اور سلام کے بعد یہ کہہ دینا کہ سعد یہ کہتا تھا کہ جزاک اللہ عن و جمیع الامتی خیرہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور تمام امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں حق کا راستہ بتایا ہے. تو کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سعد کے بارے میں یہ خبر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سعد پر رحم فرمائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ خیر خواہ تھا اور وفادار رہا، اور زندگی میں بھی اور مرنے کے وقت بھی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے گویا بشارت دی جنت کی.
تو یہ ان کا قصہ ہے سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس میں دیگر صحابہ کی شہادت کے قصے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی کا قصہ آتا ہے، ان کا نام ہے حضرت عمر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر جو ہے ان کی بھی شہادت ہوئی۔ اچھا، یہ جو عمر بن جموع ہے نا، یہ ابھی ہم نے ایک صحابی کا قصہ جو پڑھا ہے نا، عبداللہ بن عمر بن حرام، یہ جو عمر بن جموع تھے یہ ان کے بہنوئی تھے، یعنی ان سے ان کا رشتہ تھا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام جو تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے ہم نے نام، عمر بن جموع جن کا بھی ہم قصہ شہادت کا پڑھیں گے، وہ ان کے بہنوئی ہیں، اس طرح ان کی رشتہ داری بھی ہے۔ بہرحال یہ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ باقاعدہ معذور تھے ٹانگ سے، یہ ٹانگ سے معذور، اور جو لنگڑا بندہ وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا، اچھا خاصا ان کو معذوری تھی، اس کے باوجود یہ اس جنگ میں شریک ہوئے لڑنے کے لیے۔ اب ان کا جذبہ دیکھیں کہ ان کا جذبہ کیسا تھا۔ پھر ان کا ان کے جو یہ تھے عمر بن حرام ان کے رشتہ دار تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ عمر بن جموع کے بیٹے بھی شہید ہوئے، خلاد بن عمر بن جموع، یہ بھی اسی عہد میں شہید ہوئے، یعنی ایک ہی خاندان سے تین افراد اسی غزوے میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے تھے چار بیٹے، اور وہ چاروں کے چاروں بیٹے عہد میں لڑنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میں نے بھی لڑنے جانا ہے۔ تو ان کے بیٹوں نے ان کو کہا کہ ابا جان، ہم آپ کے لیے آپ کے گھر سے چار لڑکے لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ گھر پہ رہے آرام سے، آپ کی تو ٹانگ کا شرعی عذر بھی ہے، معذور ہیں آپ نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نہ جائیں لڑنے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، انہوں نے اس بارے میں ضد کی، اپنے بیٹوں کی بات کو نہیں مانا۔ بہرحال یہ شوق شہادت میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ لنگڑاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں چلے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر اپنے بیٹوں کی شکایت کی کہ میرے بیٹے جو ہے نا مجھے آپ کے ساتھ غزوے میں جانے سے روک رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بچوں کو بلایا اور ان کے بچوں سے کہا کہ ارے اپنے باپ کو جانے دو، میں نے اس کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ جنت ہی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے بیٹوں کو کہا کہ اپنے باپ کو نکلنے دو۔ بہرحال وہ جو ہے وہ نکل گئے، لیکن انہوں نے نکلنے سے پہلے نا، انہوں نے نکلنے سے پہلے، مدینہ سے نکلنے سے پہلے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اور ایسی شہادت ہو کہ گھر والوں کی طرف میں مر کر بھی واپس نہ ہوں، میں کبھی واپس نہ ہوں، ایسا شہید ہوں آپ کے راستے میں کہ میں دوبارہ پلٹ کے کبھی بھی واپس نہ ہوں۔ یہ انہوں نے اس موقع پر دعا مانگی۔ بہرحال اس غزوے میں ان کے بیٹے خلاد بن الجموع جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا ہندا بنت عمر بن حرام، یہ عبداللہ بن عمر بن حرام کی بہن تھی۔ تو یہ آئیں غزوہ غزوے میں نا، جب غزوہ ختم ہو گیا تو وہ اپنے مردوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئیں کہ ہمارے مرد زندہ ہیں، شہید ہو گئے، کدھر ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر بن حرام بھی شہید ہو چکے ہیں، ان کا بیٹا خلاد بھی شہید ہو چکا ہے، اور ان کے شوہر عمر بن الجموع یہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تین خاندان کے افراد کے بارے میں انہوں نے سنا ان کی بیگم نے کہ جی یہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، تینوں کی لاشوں کو اٹھایا، اس عورت نے اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی اور اپنے شوہر کی، تینوں کی لاشوں کو اٹھا کر اونٹ پر ڈالا، اور اونٹ کو ہانک کر مدینہ کی طرف لے کر جانے لگی، لیکن اونٹ مدینہ کی طرف نہیں جا رہا، عہد کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری تیسری ڈائریکشن میں جا رہا ہے، لیکن مدینہ کی طرف رخ کرتے تو چلتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کیا چلتے وقت اس نے کوئی بات کی تھی؟ تو ہندا نے اس موقع پر کہا کہ یا رسول اللہ ہاں، چلتے وقت مجھے یاد آیا، انہوں نے ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ قسم ہے اس ذات پاک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اور ایسی شہادت ہو کہ مر کر بھی میں کبھی واپس اپنے گھر والوں کے پاس نہ ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو ان کی اہلیہ سے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لینا کسی بات کی
تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو اپنے فضل سے ضرور پورا کرتے. کہنے لگی، اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے. جب اس نے اللہ پر قسم کھا لی کہ میں مر کر بھی واپس نہیں آؤں گا، اب یہ کبھی واپس نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو پورا کر دیا. تو بہرحال عبداللہ بن حرام کو اور عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں ہی ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا. تو یہ ان کی جو ہے وہ شہادت کا قصہ. اچھا، اس کے بعد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی جو ہے احد میں شہادت ہوئی تھی. اچھا، ان کے جو بیٹے تھے نا، سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بدر میں شہید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا بدر جب ہم نے پڑھایا تھا تو بدر میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ باپ خیثمہ اور سعد ان کا بیٹا، ان دونوں میں قرآن دازی ہوئی تھی. یہ دونوں بدر میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں دو ہی گھر میں مرد ہیں، باقی خواتین ہیں، اگر دونوں ہی چلے گئے تو بعد میں ان خواتین کا کیا ہوگا. ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے جاتے ہیں. اب دونوں کہنے لگے کہ ہم نے جانا ہے. باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے قرآن دازی کی تھی، ایک پرچیاں ڈالی تھی، اور پرچیوں میں ان کے بیٹے سعد کا نام نکل آیا تھا، اور سعد بدر میں شہید ہو گئے تھے. تو یہ اس طرح بدر میں نہیں جا سکے لڑنے کے لیے. تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ آئندہ کوئی بھی لڑائی ہوگی تو میں ضرور اپنے لڑائی کے جوہر دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا. تو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ایک حسرت تھی دل میں بدر میں جانے کی، وہ بھی دل میں تھی کہ اس کا بھی کفارہ ادا ہو جائے. تو بہرحال یہ اس موقع پر جو ہے احد میں شریک ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ پھر یہ شہید ہو گئے. یہ اپنا قصہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ احد میں جانے سے پہلے میں نے رات کو ایک خواب دیکھا. میں نے رات کو خواب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا سعد خواب میں مجھے نظر آ رہا ہے، اور نہایت حسین اور جمیل شکل کے اندر ہے، اور جنت کے باغات میں نہروں میں سیر و تفریح کر رہا ہے. تو جب اس نے مجھے دیکھا خواب میں تو مجھے کہتا ہے، اے ابا جان، آپ بھی یہیں آ جائیں میرے پاس، آپ بھی یہیں آ جائیں میرے پاس، دونوں مل کر جنت میں رہیں گے. میرے پروردگار نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، میں نے یہاں پر جنت میں ہوں، بڑے مزے میں ہوں. تو یہ بات انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے ملنے کا مشتاق ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں. بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، اب تمنا یہ ہے کہ میں اپنے رب سے جا ملوں. تو یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے، اور جنت میں میرے بیٹے سعد کا مجھے ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور خیثمہ جو تھے مارکہ احد میں پھر شہید ہو گئے. اچھا، تیسرے نمبر پر ایک اور صحابی، ان کا نام ہے عمر بن ثابت، اور ان کا لقب ہے اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شہادت کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. یہ جو اسیرم تھے نا، قبیلہ اوس کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا تھا، تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک آدمی تھا اس وقت جو مسلمان نہیں ہوا تھا، باقی سارے لوگ قبیلہ اوس کے مسلمان ہو گئے تھے. اور وہ شخص یہ تھے عمر بن ثابت. یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس غزوہ احد والے دن مسلمان ہوئے اور شہید ہو گئے. تو ان کا قصہ کیا ہے کہ جب احد کا دن آیا نا تو اسلام نے ان کے دل پر دستک دی، اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں. تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، تلوار اٹھائی، لے کر میدان میں آ گئے، اور کافروں سے خوب قتال کرنے لگے، یہاں تک کہ زخمی ہو کر گرے. لوگوں نے جب دیکھا یہ تو اسیرم ہے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں تھے، تو یہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. تو لوگوں نے اسیرم سے پوچھا، یہ زخمی حالت میں تھے. لوگوں نے کہا کہ اسیرم کیا ہوا تجھے، کیا تجھے تیری قوم پر جو یہ اس وقت آزمائش آئی ہوئی ہے اس چیز نے تجھے اللہ کے اس راستے میں لڑنے سے نکالا ہے، گھر سے اپنی قوم کے لیے تو لڑ رہا ہے. تو سہرم کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے اسلام قبول کر لیا، میں اپنی قوم کے لیے نہیں لڑ رہا، اب میں اپنی قوم کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں، اور اس میں کوئی قومی غیرت اور حمیت مجھے میرے سامنے نہیں ہے. تو یہ اس موقع پر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا. جیسے ہی انہوں نے یہ اپنا کلام ختم کیا، یہ خود بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نا سوال کیا کرتے تھے مختلف مجالس میں لوگوں سے. اور سوال کیا کرتے تھے، سوال یہ کرتے تھے کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے
جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور جنت میں پہنچ گیا؟ یہ سوال کرتے تھے لوگوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ وہ یہی صحابی عمر بن ثابت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اسی دن اسلام لائے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، اور اللہ کے راستے میں قتال کرتے 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 شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ تو ان کے بارے میں یہ اس طرح سے واقعہ لکھا ہے۔ اچھا، غزوہ احد میں مختلف خواتین نے بھی شرکت کی، جس طرح مردوں نے شرکت کی، خواتین نے بھی شانہ بشانہ جو ہے وہ شرکت کی۔ اس موقع پر ایک خاتون کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت نہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے میدان احد کے اندر، بڑی پریشان ہے۔ تو جیسے ہی وہ صحابہ کے پاس سے گزری تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ اس عورت نے سوال کیا۔ تو صحابہ نے پہچان لیا یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ عورت فلاں شخص کی بیوی ہے۔ تو اس عورت سے کہنے لگے کہ تو اپنے شوہر کی خبر لے، تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے، تیرا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو اس عورت نے جب یہ سنا تو ایک دم رک گئی، اور پھر کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے پہچانا یہ فلاں کی بہن ہے۔ تو کہنے لگے تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ وہ عورت ایک دم رک گئی، اور اس نے پھر تھوڑی دیر بعد توقف کرنے کے بعد سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ایک صحابی پہچان گئے کہ یہ فلاں کی ماں ہے۔ تو کہنے لگے کہ تیرا جو بیٹا ہے نا وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو اس عورت نے پھر دوبارہ توقف کیا اور پھر یہی کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پھر ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ تو فلاں کی بیٹی ہے، تو پھر کہنے لگے کہ تیرا تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا اس جنگ کے اندر۔ چار رشتے گنوائے، شوہر کا، بھائی کا، بیٹے کا، باپ کا، کہ گھر کے یہی چاروں افراد ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ تو یہی چاروں محرم رشتے ہوتے ہیں نا۔ اس عورت کا آپ جگرا دیکھیں کہ اس عورت نے ان چاروں اپنے محرم، طاقتور ترین محرموں کے رشتوں کی شہادت کے بارے میں خبر سنی، لیکن ایک ہی جملہ اس کی زبان سے نکلا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت سے ہیں۔ تو اس خاتون نے اس موقع پر کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھلاؤ، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی پورا اطمینان نہیں کروں گی۔ پھر لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس عورت نے دور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، تو جمال نبوی کو جب دیکھا تو کہنے لگی، ایک جملہ کہا اس نے، وہ جملہ کیا کہا؟ اس نے یہ جملہ کہا کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد، آپ کی خیریت پتہ کرنے کے بعد، بالکل ہیچ اور بے حقیقت ہے۔ مجھے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات محفوظ ہے، مامون ہے، ہمارے سامنے ہے، تو مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس عورت کے ایک جگر کا، کہ کیا جگرا تھا اس عورت کا۔ عورتیں عموماً کمزور ہوتی ہیں، اور کسی کی اگر وفات کی خبر سنتی ہیں تو ایک دم ڈھل جاتی ہیں، ڈھلک جاتی ہیں۔ لیکن اس عورت کے اپنے سگے رشتہ داروں کی شہادت کے قصے کا اس کو جب بتایا جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں عورتوں کا جب یہ جذبہ ہے تو پھر مردوں کا کیا جذبہ ہوگا۔ تو یہ بھی واقعہ ہمیں جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ اس سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال 70 کی تعداد ہے اس میں مسلمانوں کی، مردوں کی جو شہید ہوئی ہے، اور خواتین بھی غزوہ احد میں شریک ہوئی ہیں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی پلانا ثابت ہے کہ اس جنگ میں بنفس نفیس انہوں نے شرکت کی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی اور ان کو جو ہے پانی وغیرہ بھی پلاتی رہی۔ اور ایک صحابی ہے اس میں ہے ام عمارہ، یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے اس جنگ میں قتال بھی کیا، جنہوں نے اس جنگ میں جو ہے وہ قتال بھی کیا ہے۔ اور یہ قتال انہوں نے کیسے کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 لوگوں نے زخمی کیا تھا، کفار کی طرف سے 3 لوگ تھے۔ ایک کا نام تھا عتبہ بن ابی وقاص، اس نے کیا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف پتھر پھینکا تھا جس سے آپ کے دندان مبارک اور ہونٹ مبارک شہید ہو گئے تھے اور خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسرا ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن قمیہ۔ اس شخص نے کیا کیا تھا، اس بدبخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی زور سے تلوار سے حملہ کیا تھا کہ آپ کے جو خود پہنا ہوا تھا سر پہ، اس کی جو کڑیاں تھیں آپ کے گال مبارک میں گھس گئی تھیں،
اس شخص کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی تھی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ ایک پہاڑی بکرے کو کسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیا اور اس نے سینگ مار مار کے اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک کر اس کو قتل کر دیا. تو یہ عبداللہ بن کمیہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وار کیا تھا آپ پر، تو یہ ام عمارہ نے جب یہ دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، اور وہ فوراً اس شخص کے پاس گئیں اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی. جب انہوں نے حملہ اس شخص پر کیا تو اس شخص نے جو ہے وہ اتنی زور سے ان کے اوپر جو ہے وہ وار کیا کہ آپ کا جو کندھا تھا نا، ان کا مارا کا جو کندھا تھا وہ زخمی ہو گیا بہت شدید طریقے سے. لیکن انہوں نے بھی تلوار کا بھرپور وار کیا. لیکن جب انہوں نے اس تلوار کا وار کیا تو وہ عبداللہ بن کمیہ جو شخص تھا وہ اس کی زرہ پر لگا، اور اس نے بدبخت نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی. تو وہ جو ہے نا اس کو نقصان نہیں ہوا کہ وہ ڈبل زرہ تک جو ہے وہ تلوار کا جو وار تھا وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکا. بہرحال وہ دو زرے پہنے ہوئے تھا. بعد میں کسی اور نے اس شخص کو قتل کیا تھا. تو اس کے علاوہ ام عمارہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی خاتون کا جو ہے وہ قتال اس جنگ میں ثابت نہیں ہے. تو یہ عورتوں کا وہ جذبہ ہے جو کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اچھا، اس کے بعد ہے شہدائے احد کی تدفین. جب ان کی تدفین کا معاملہ آیا تو 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو کفنانے کے لیے جب سامان وغیرہ ڈھونڈا گیا، چادر وغیرہ، تو چادر وغیرہ نہیں مل رہی تھی. بہرحال ایک کفن کی چادر کہیں سے ملی اور وہ اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مصعب کا سر ڈھانک دو اور پیروں وغیرہ پر جو ہے وہ کوئی گھاس وغیرہ یا کوئی پتے وغیرہ وہ ڈال دو. اچھا، یہی واقعہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ان کا بھی جو ہے وہ کفن کی چادر جو ہے وہ پوری نہیں تھی. تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ ان کے سر وغیرہ کو ڈھانپ کر پاؤں وغیرہ کو پتے وغیرہ سے ڈھانک دیا گیا. اور اس میں یہ بھی ہوا کہ دو دو آدمیوں کو ایک ایک کفن دینا پڑا. کفن کی چادریں ہی نہیں تھی پوری، 70 لوگ شہید ہوئے، کفن کی چادریں ہی نہیں تھی. تو دو دو آدمیوں کو ایک ایک چادر کے اندر جو ہے وہ کفن دیا گیا. اور اسی طرح قبر کے اندر ڈالنے کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ قبر اتنی تھی نہیں، تو دو دو آدمیوں کو ایک قبر میں ڈالا گیا، یا تین تین آدمیوں کو بھی جو ہے وہ ایک قبر میں جو ہے وہ ڈالا گیا. اچھا، اس کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب دو دو یا تین تین کو ڈالا گیا قبر میں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آگے کس کو لٹائیں اور پیچھے کس کو لٹائیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا زیادہ جاننے والا ہے، یعنی جس کو زیادہ قرآن پاک یاد ہے، اس کو قبلے کی طرف آگے کر دو اور باقیوں کو اس کے جو ہے وہ پیچھے کر دو. تو اس طرح سے جو ہے لاحت میں ان لوگوں کو جو ہے وہ لٹایا گیا. اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے حق میں شہادت کی گواہی دوں گا کہ یہ لوگ میرے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں جو ہے وہ لڑتے لڑتے جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور یہ بھی حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کو بغیر غسل دیے جو ہے وہ دفن کر دیے جائے انہی خون آلود کپڑوں کے اندر جو انہوں نے زیب تن کیے ہوئے تھے. اچھا، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا لوگوں سے، کیونکہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنے پیاروں کو اٹھا کر نا ان کی لاشوں کو مدینہ لے جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو منع کیا کہ نہیں، جو عہد میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی مدینہ نہیں جائے گا، وہ سب یہیں پر جو ہے وہ عہد میں ہی دفن کیے جائیں گے. تو جہاں شہید ہوئے وہیں پہ لوگوں کو پھر دفن کر دیا گیا. اچھا، اس میں ایک آتا ہے قصہ قزمان نام کے آدمی کا، یہ آپ نے تھوڑا غور سے سننا ہے. قزمان نام کا آدمی تھا. یہ جو شخص تھا نا، اس نے بڑی جاں بازی سے، بڑی سرفروشی سے مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا اور خوب قتال کیا. اس نے 7 یا 8 مشرکوں کو قتل کیا، پھر خود بھی زخمی ہو گیا. اور جب اس کو اٹھا کر لایا گیا، صحابہ نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم قزمان، تو نے آج بڑا ہی کارنامہ کیا، تجھے آج کا دن مبارک ہو. تو قزمان نے اس موقع پر پتہ کیا جواب دیا؟ قزمان نے کہا کہ تم مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو، کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قتال نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم کے لیے کیا ہے، اپنی قومی غیرت کو بچانے کے لیے کیا ہے، اپنی قومی حمیت کے لیے کیا ہے، اپنی برادری کے لیے میں نے قتال کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے جو ہے وہ قتال نہیں کیا. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے. بہرحال جب اس کو جا کر دیکھا تو اس نے کیا کیا، جیب سے خنجر نکالا اور اپنے دل میں خود ہی مار کر اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر لیا.
تو اس شخص کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قزمان جہنمی ہے، قزمان دوزخی شخص ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اصل میں منافق تھا، تو اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک دم ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے کہ اس کے قبیلے وغیرہ مشکل میں تھے، تو اس نے اپنی قومی غیرت کا تقاضا جگاتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے قتال کیا، اور اگرچہ اس نے 7 یا 8 مشرکوں کو قتل کیا، لیکن اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے لیے قتال کرنا نہیں تھا۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، اس میں ہمارے لیے نقطہ عبرت کیا ہے؟ ہمارے لیے نقطہ عبرت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی سخت معاملہ پیش آ جائے، ملک کے اوپر، قوم کے اوپر اور خاندان کے اوپر، تو ہمیشہ ہم جب بھی دشمن سے قتال کریں، لڑیں یا مقابلہ کریں، تو اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے تازہ تازہ واقعہ ہے پاک اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ذہن میں ہوگا سارا واقعہ۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی شخص صرف پاکستان اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے اور انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا حشر جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے قومی غیرت کے لیے لڑا ہے۔ ہاں، اگر کوئی فوجی، کوئی سول، کوئی عام آدمی، کوئی خاص آدمی اگر اس نیت سے لڑتا ہے کہ میں دشمن کا، کافر کا مقابلہ، ہندوستان کا مقابلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میرے ملک پر، وہ میری اسلامی سلطنت پر حملہ آور نہ ہو، جہاں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آزادی کے ساتھ سر انجام دیتا ہوں، اس پر حملہ آور نہ ہو، اور میں خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اور اپنی قوم اور ملک و ملت کے لیے، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کی نیت ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے، سمجھنا چاہیے، ایک طرف ہے قومی غیرت، حب الوطنی، وہ ایک اپنی جگہ چیز ہے، لیکن ہماری ساری کی ساری جو ایک بنیاد ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول، اور اپنی جو ہے اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی، وہ ہماری اصل اساس اور بنیاد ہے، اس کو ہم نے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا۔ یہ ملک و ملت، محب الوطن، یہ بات کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حب الوطنی کے اندر اتنے غرق ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول والی جو نیت ہے وہ ہمارے اندر سے نکل ہی جائے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ واقعہ سیرت کے حوالے میں سے میں نے آپ کو قزمان کا بتا دیا کہ وہ اتنی جوان مردی سے لڑا، صحابہ کے ساتھ لڑا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لڑا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منافق ہے، جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ کیوں؟ یہ صرف اپنی قومی غیرت کے لیے لڑا ہے، اپنے وطن کے لیے لڑا ہے، اپنے قبیلے کے لیے لڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ شخص نہیں لڑا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر حقیقت ہمارے لیے کیا ہے۔ بہرحال، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ فتح، یہ غزوہ احد کے موقع پر شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہزیمت اٹھانا پڑی اور نقصان ہوا، اور 70 صحابہ جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ تو اس حوالے سے 3 پہلو نکلتے ہیں سیرت کی کتابوں سے، جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں 3 پہلو نکلتے ہیں کہ یہ، اس کے پیچھے جو ہزیمت اٹھائی ہے مسلمانوں نے، جو تکلیف اٹھائی ہے، جو پریشانی اٹھائی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ تو اس میں یہ 3 پہلو نکلتے ہیں کہ ایک تو بدر کے جو قیدی تھے ان کا فدیہ تھا یہ، کیونکہ مسلمانوں نے 70 قیدی چھوڑ دیے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگلے سال آپ کے 70 جو ہے شہید ہو جائیں گے اس فدیے کے اندر، کیا آپ نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان کے 70 اسیروں کے رہائی کے فدیے کے بدلے میں مسلمانوں کے 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے اس موقع پر۔ تو ایک تو یہ حکمت سمجھ آتی ہے، دوسری حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہوئی تھی اس جنگ کے اندر۔ وہ حکم عدولی کیسے ہوئی تھی وہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ جبل رومات کے اوپر جو 50 تیر اندازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا تھا، ان میں سے 40 لوگ جو ہے وہ اس پہاڑی کو چھوڑ کر جو ہے وہ نیچے آ گئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ حکم عدولی تھی۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے صحابہ سے کہ صحابہ جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جتنا سچا عاشق ہوتا ہے نا اس کا امتحان بھی اتنا ہی کڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی سی لغزش بھی صحابہ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوئی، اتنی سی بھی لغزش کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا سا ہی حکم توڑ دیں، تو اس موقع پر مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ اس حکم عدولی کے اوپر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا جو ہے وہ معیار اور سامان جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بھی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں موجود ہیں، آپ جو ہے وہ زخمی بھی ہو رہے ہیں، آپ کی شہادت کی افواہ بھی اڑ رہی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ مسلمان
جو ہے وہ اس موقع پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کیا بالکل اپنا جذبہ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بقا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کافروں سے قتال کرتے ہیں؟ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک آزمائش تھی، اور اس کے اندر ان کے لیے بھی ایک سبق تھا، جس کو مسلمانوں نے، صحابہ نے بہترین انداز سے جو ہے اس موقع پر نبھایا۔ اس موقع پر نا ایک قرآن پاک کی آیت بھی آپ کے سامنے ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ جس وقت تم کفار کو اللہ تعالیٰ کی تائید سے قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ 7 یا 9 آدمی جن کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا، وہ سب تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے۔ شروع میں آپ کو پتا ہے نا، مبارزت ہوئی اور کفار کے لوگ دھڑا دھڑ قتل ہونا شروع ہوئے، تو اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں کہ تم نے ان کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے، یہاں تک کہ تم خود سست پڑ گئے اور حکم میں اختلاف کرنے لگے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان حکم دیا تھا تم اس میں اختلاف کرنے لگے، اور تم نے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو پہاڑ سے نیچے اتر آئے تھے، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبوب اور پسندیدہ چیز یعنی فتح کو تم سے تمہاری آنکھوں سے دکھلایا، اور پھر تم میں سے جو ہے وہ تمہیں دکھلانے کے بعد جو ہے تم سے پردہ کروا دیا اس کا، تو تم دنیا کی طرف مائل ہو گئے، اور بعض تم میں وہ تھے جو صرف آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پھر ان سے پھیر دیا اور حاصل شدہ فتح کو ہزیمت سے بدل دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے اور صاف طور پر ظاہر ہو جائے کہ کون پکا ہے اور کون کچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری غلطی بالکل معاف کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس کو بھی قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ وہ معاف کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کو بھی نازل کر کے مسلمانوں کو جو اس کی ہزیمت تھی، فتح کی، اس کی حکمت کے بارے میں بھی بتلایا۔ تو مختلف ہم نے نا اس میں سم اپ کرتا ہوں اپنے اس موضوع کو، کہ احد میں ہم نے مختلف صحابہ کی قربانی کے بارے میں پڑھا کہ صحابہ نے کیسے کیسے قربانی کے جوہر دکھائے اور فنا پھر رسول ہو گئے۔ ان میں آپ نے دیکھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئی تھی، اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کے نکالا، اور اپنے 2 دانت ان کے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیکھیے آپ۔ پھر قتادہ بن نعمان کون ہے؟ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیٹ کر کے، دشمن کی طرف چہرہ کر کے تیروں کو اپنے جسم کے اوپر لیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر نہ لگے، میرے جسم کو لگ جائے۔ تو تیر آتے رہے، ان کے جسم کو چھلنی کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک تیر آیا اور ان کی آنکھ پر لگا، اور آنکھ کی جو پتلی تھی وہ باہر آ گئی، اور یہ آنکھ کی پتلی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پتلی کو اپنی جگہ پر رکھا، اور وہ دوبارہ آنکھ ان کی ایسے ہو گئی جیسے زخمی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کی قربانی کے تیروں کو اپنے چہرے پر لینا کس قدر جگرا چاہیے اس کام کے لیے، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسی دن شادی ہوئی، بیوی کے پاس تھے، جنگ کی آواز لگی، بغیر غسل کے اٹھے، تلوار لے کر پہنچے اور شہید ہو گئے، اور پھر غسیل الملائکہ بن گئے کہ فرشتوں نے جو ہے ان کو غسل دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس کے سوتیلے باپ تھے، اللاتی باپ تھے۔ تو ان کی قربانی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلحہ تیر چلا، تیر چلا، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تیر چلانے کا ان کو کہتے رہے۔ اور جو بھی تیر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو روک کے کہتے تھے کہ اپنے تیر یہ ابو طلحہ کے لیے یہاں ڈال دو، اور طلحہ کو کہتے تھے طلحہ تم تیر چلاتے رہو۔ تو یہ جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ اور سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا تھا کہ سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا، تیر چلا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے کسی اور صحابی کے لیے نہیں سنا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ تو اس موقع پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے تھے، 1000 تیر۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمنوں نے گھیرا ڈال لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون مرد ہے ہمارے لیے اپنی جان کو فروخت کر دے؟ تو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5 انصاری، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آگے آئے، اور جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو زیاد بن سکن جب شہید ہو رہے تھے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ۔ تو زیاد بن سکن کو اٹھایا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لایا گیا،
تو زیاد بن سکن نے کیا کیا، اپنا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر ملنا شروع کر دیا، اور اسی حالت میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، یہ ان کی قربانی۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمال جوان مردی کے، شجاعت کے، بہادری کے اس موقع پر جو ہے جوہر دکھائے، اور نبی علیہ الصلوۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احد کا سارا دن طلحہ کے لیے، اور ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلحہ نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور یہ اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہاڑ پر بھی لے کر گئے، اور پہاڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ زخمی ہو گئے تھے، چڑھ نہیں پا رہے تھے، تو یہ نیچے جھک گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کمر پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ پہاڑ کے غار کے اندر جو ہے تشریف لے گئے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پھر وہاں پر جو ہے مرہم پٹی کی گئی۔ تو یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ پھر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ سعد کدھر جا رہا ہے، مجھے تو احد کے پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ گھسے اس لشکر کے اندر کفار کے، اور قتال کرتے 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 جو ہے وہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب آپ گھیرے میں آ گئے تھے کفار کے، تو آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو ہماری جو ہے وہ حفاظت کے لیے آگے آئے، اس موقع پر 7 انصاری آگے آئے، اور ایک ایک کر کے لڑتے رہے، اور جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ فنا فی الرسول جن لوگوں نے کیا، جن کے واقعات ہم نے پڑھے، ان میں سے چند لوگوں کو میں نے دوبارہ دہرائی کے لیے آپ کے سامنے یہ سلائڈ بنائی ہے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں ہم نے ابھی واقعہ پڑھا کہ ان کے جب شہادت ہوئی تو جسم پر 80 سے زیادہ تیر و تلواروں کے نشان تھے، اور یہ جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد باندھا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ مشہور ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، اس موقع پر نا جب یہ سارا منظر ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے، اور بھگدڑ مچ گئی، اور افواہ بھی اڑ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، تو صحابہ کے اندر بڑی بے چینی پیدا ہو گئی، اور لوگ تلاش کرنے لگ پڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہیں، لیکن رش تھا، بھگدڑ تھی، پہچان نہیں پا رہے تھے لوگ۔ تو ہوا کیا کہ سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنے مجمع میں، اتنی بھگدڑ میں کعب بن مالک وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پہنا ہوا تھا، اور کعب کہتے ہیں کہ میں نے خود میں سے نا آپ کی آنکھیں چمک رہی تھیں، آپ کی آنکھوں کی جو نورانیت تھی اس سے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی میں نے آپ کو پہچانا تو میں نے باواز بلند کہا کہ لوگوں، تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، یہ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے چیخ کر مسلمانوں کو بتایا، تو جیسے ہی میں نے یہ بات چیخ کر کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مجھے یوں منع کر دیا کہ خاموش ہو جاؤ، اے کعب تم خاموش ہو جاؤ، اور ابھی دوبارہ کسی سے مت کہنا۔ تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زور سے ایک مرتبہ آواز لگائی تھی، لیکن اس قدر شور تھا، جنگ تھی، جنگ کا ماحول تھا، اس کے باوجود میری آواز کے اوپر مسلمانوں نے ایسے لبیک کہا کہ جیسے انہوں نے سوائے میری بات کے کسی اور بات کو سنا ہی نہیں، اور فوراً لوگوں نے کیا کیا کہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے۔ تو اس کے بعد کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ اتار کر مجھے دے دی، اور میری زرہ اتار کر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہن لی، اور دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اگرچہ میں نے پہنی ہوئی تھی، دشمنوں نے یہ سمجھا کہ غالباً میں رسول ہوں، تو مجھ پر جو ہے وہ تیر چلانے شروع کر دیے، اور اس وجہ سے مجھے 20 سے زیادہ زخم لگے اس موقع پر، 20 سے زیادہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا۔ تو غزوہ احد کے مختلف دروس ہیں، مختلف مسائل ہیں، جس میں قرآن کی بہت ساری آیات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانباز صحابہ، آپ کی دلیری، آپ لوگوں کی شجاعت کے واقعات قرآن پاک نے اس پر مہر سب تصدیق کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کے بارے میں کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، اور تم لوگ سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ضابطہ پر فرمایا صحابہ سے کہ غالب کون آئے گا۔ اچھا، یہ ضابطہ صرف صحابہ سے نہیں ہے، یہ آج یہ ضابطہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے مومن بن جاؤ گے نا تو یقین کرنا غالب تم لوگوں نے رہنا۔ تو آج غلبہ مسلمانوں کا کیسے ہوگا؟
یہ قرآن کی آیت کا وہ ٹکڑا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک پوری خلاصہ پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی ابتری، بدحالی، پستی سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غلبہ اس کو ملے گا جو سچا مومن بن جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اس میں عموم ہے، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ احد کے حوالے سے، پھر غزوہ احد کے حوالے سے مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں، یعنی 70 کافر مارے گئے تھے بدر میں بھی مارے گئے تھے، 70 مسلمان احد میں شہید ہوئے۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان ادلی بدلی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پھیرتے رہتے ہیں دن، کبھی ان کو دے دیتے ہیں کبھی تمہیں دے دیتے ہیں، تو یہ عدل بدل ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارا اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ زخم اس لیے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں جاننا چاہتے تھے کہ تم میں ایمان والے کون ہیں، کون پکے ہیں کون کچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض کو شہادت کا مرتبہ دیا، اللہ تعالیٰ بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتے تھے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک کر دینا چاہتے تھے، صاف کر دینا چاہتے تھے، اور کافروں کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا جنت اتنی آسان ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ تاکہ تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی یعنی موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ بس اب تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے سارا منظر دیکھ لیا ہے۔ تو یہ غزوہ احد کے کچھ نصائح ہیں اس کے اوپر۔ اور علماء نے اس میں فرمایا ہے کہ ایک قانون اس میں سمجھ یہ آتا ہے کہ بحیثیت امت اگر ایک مسلمان سے کوئی غلطی ہوگی نا تو اس کا خمیازہ صرف وہ مسلمان اکیلا نہیں بھگتے گا بلکہ پوری امت بھگتے گی، اس کے اثرات پوری امت تک جائیں گے، اس کے گناہوں کے اثرات پوری امت تک جائیں گے اور تمام مسلمانوں پر مرتب ہوں گے۔ تو آج کوئی مسلمان بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس سے تو مجھے ہی نقصان ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ان 40 لوگوں کے پہاڑ سے نیچے اترنے کا نقصان پورے مسلمانوں کے 1000 کے لشکر کو ہوا، پورے 1000 کے لشکر کو ہوا۔ تو مسلمانوں کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان غلطی کرے گا تو اس کے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ملٹی پلائی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے گناہوں سے امت مسلمہ پر کوئی ایسی سختی، کوئی ایسا معاملہ اس کی نحوست کی وجہ سے پیش نہ آئے۔ اور سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں اور بائیں جانب 2 فرشتوں کو میں نے دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر حفاظت فرمائی۔ تو یہ بھی سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ احد کا جو پورا بیان تھا مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے غزوہ حمراء الاسد انشاءاللہ اس پر، اور 3 ہجری کے کچھ باقی متفرق واقعات کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا، اور 4 ہجری کے بارے میں انشاءاللہ کچھ واقعات کا آغاز ہوگا آپ کے سامنے۔ تو الحمدللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے آن لائن میں سے، آن سائٹ میں سے، تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ہاں جی، شہید کے بارے میں یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے کپڑوں میں ہی، خون آلود کپڑوں میں ہی جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے، تاکہ وہ قیامت کی جب اٹھے گا تو اسی کفن میں اٹھے گا جو اس کا لباس ہوگا جس میں وہ شہید ہوا ہوگا، تو اس کو سعادت ملے گی قیامت کے دن کے، اسی کپڑوں میں وہ کھڑا ہو کے اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں آپ کے لیے شہید ہوا، اور اس کے کپڑے گواہی دے رہے ہوں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔